अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है कस्वा अस्कलम दुआ फ़ातिमा, एपिसोड 14। बेटे का नाम उन्होंने साहले रखा था। सिकंदर शाह और हलीमा की शादी को 9 साल गुजर चुके थे। साहले 7 साल का था जब ही सिकंदर को महसूस होना शुरू हुआ था कि हलीमा अब उनसे दूरी इख्तियार करने लगी हैं। वो नामहसूस से अंदाज में उनसे दूर हो रही थीं। सिकंदर को उस वक्त तो ये सिर्फ एक वहम ही लगा था, मगर उनके वहम को बहुत ही जल्द हलीमा सफ़ीर ने गलत साबित कर दिखाया था। हलीमा सफ़ीर ने उनसे तलाक मांग ली थी। सिकंदर के लिए ये एक बहुत बड़ा शौक़ था। ऐसा तो कोई मसला नहीं हुआ था कि हलीमा उनसे तलाक ही मांग लें। सिकंदर ने तो उन गुज़रे सालों में उनका इतना ख्याल रखा था कि हद नहीं। कभी बहस वगैरह हो भी जाती और गलती हलीमा की होती तब भी वो ही माफ़ी मांग लिया करते थे। फिर ऐसा क्या हो गया था? हलीमा के उस तलाक के फ़ैसले की मुखालिफत उसके अपने मायके से भी आई थी, मगर वो तो सबसे बेनियाज और लापरवाह बस अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। सिकंदर ने उसको मनाने और इस अमल से बाज रखने की बहुत कोशिश की थी, मगर उनको बिला आखिर नाकामी का सामना करना पड़ा। वो अब तक वजह नहीं जान पाए थे इस ज़िद की। हलीमा तलाक ले चुकी थी और अपने साथ ज़बरदस्ती साले को भी ले गई थी। चाहे कुछ भी था, वो जैसी भी थी, मगर अपने बेटे से वो बेहद मोहब्बत करती थी, शायद खुद से भी ज़्यादा। इसीलिए सिकंदर के पास साले को छोड़ने का वो सोच भी नहीं सकती थी। वो अब तक शर्तर थे, कैसे एक ही महीने में उनकी ज़िंदगी बदल कर रह गई थी। ऐसा तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। वो क्यों यूँ उनसे अचानक तलाक लेकर चली गई? वजह भी ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रही थी। अपनी इद्दत पूरी होते ही हलीमा सफ़ीर ने अपने चचाज़ाद सैफ़ी रहमान से शादी कर ली थी। यही इस तलाक और हलीमा की बेजारी की असल वजह थी। सिकंदर शाह टूट कर रह गए थे। उनको मोहब्बत में धोखा मिला था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जिस औरत को अपनी औलाद से भी बढ़कर चाहा था, उस औरत ने उनकी मोहब्बत को उनके मुंह पे ही तमाचे की तरह मारा था। वो बिखर गए थे। हलीमा सैफ़ी के साथ साले को लेकर कश्मीर चली गई थी। एक तो दिल टूट गया था, ऊपर से औलाद से दूरी। सिकंदर शाह को अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ देखना पड़ा था। वो चाहते तो साले को उनसे ले सकते थे, मगर वो हलीमा की साले से मोहब्बत से वाकिफ़ थे और अब भी इतना कुछ हो जाने के बावजूद वो उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़, कोई दुख और कोई अज़ियत नहीं देना चाहते थे। वक्त के पन्ने तेज़ी से पलटते चले गए। वो वापस सुकुर आ गए थे। अपनी वालिदा के कहने पर उन्होंने कुलसुम आमिर से शादी भी कर ली थी। कुलसुम एक बेहतरीन बीवी साबित हुई थी। उनको सिकंदर की पहली शादी और बेटे का भी इल्म था, मगर इस पर भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश थे। सदीक, जहांगीर, हफीज़ और मरहा के बाद उनकी ज़िंदगी पहले से कई बेहतर हो गई थी, मगर साले सिकंदर शाह की यादें दिल में आज भी यूं ही बसेरा किए हुई थी। औलाद भी भला भुलाई जा सकती है क्या? ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। फिर उन्हीं दिनों सिकंदर का जहांगीर के साथ झगड़ा हुआ था और जहांगीर चले गए थे। वो भी उन दिनों उदास रहा करते थे और गुस्से में भी। 27 साल होने को आए थे जब ही एक दिन सिकंदर शाह को एक खत मौसूल हुआ था। उस खत को उन्होंने एक बार नहीं बार बार पढ़ा था। वो चाहकर भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि खत भेजने वाला शख्स साले सिकंदर शाह था। यही नाम तो दर्ज हुआ था इस खत पे, जली हरूफ में। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बाबा जान, मैं आपका बेटा साले सिकंदर शाह हूँ। मैंने इन गुज़िश्ता 27 साल में आपको बहुत याद किया। 8 साल से आपका पता मालूम करने और आपसे रब्ता करने की कोशिश में जुटा हुआ था। आप मेरे बाबा हैं, मेरी शनाख्त, मेरी पसंदीदा शख्स। उस खत में मज़ीद बहुत कुछ था, मगर चंद बातें जो शौक़ और हैरत में मुब्तला करवा कर बाद में फिर रुला देने वाली थीं, वो ये थीं कि हलीमा सफ़ीर का और सैफ़ी का एक हादसे में इंतकाल हो गया था। दूसरा ये कि साले चंद ही दिन बाद सिकंदर से मिलने सुकुर आ रहे थे। साले ने ये भी लिखा था
کہ انہوں نے شادی کر لی ہے، ان کا ایک 2 سال کا بیٹا بھی ہے۔ جہاں ایک طرف گہرا دکھ تھا، وہیں دوسری جانب ایک خوشی سے دل مہک اٹھا تھا۔ وہ 27 سال بعد اپنے بیٹے کو دیکھنے والے تھے۔ ان کی بہو سائرہ بھی بہت نیک اور اچھی لڑکی تھی، اور ان کا پیارا سا بالکل سالے کے ہی جیسا بیٹا سکندر شاہ کا دل خوش ہو گیا تھا۔ وقت پھر سے حال تک سفر کرایا تھا۔ وہ سب خاموشی سے ان کو سن رہے تھے، جو نم آواز اور متورم آنکھوں کے ساتھ کہتے جا رہے تھے، میرے بیٹے سالے کو ان ظالم فوجیوں نے کافی سال پہلے شہادت تک پہنچا دیا۔ وہ اور اس کی بیوی سائرہ، وہ دونوں انتقال کر گئے۔ وہ ایک نم سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے اذیت سے بول رہے تھے، جبکہ زمل جہانگیر اور شاہی جہانگیر کا سانس حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ شوق کے عالم میں بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے سکندر کو دیکھ رہے تھے۔ دماغ سن سا ہو رہا تھا، کیا کیا کہتے چلے جا رہے تھے وہ۔ اور ان کا بیٹا محمد؟ عابر نے پوچھا تو سکندر ہلکا سا مسکرا کر سر نفی میں ہلانے لگے۔ محمد نہیں، مصطفیٰ نام ہے اس کا۔ ایک تو تم لوگ یہاں نہیں رہے ہو اور اس بارے میں بات بھی نہیں کرتے۔ تم لوگوں کو اپنے کزن تک کا نام نہیں معلوم، حد ہے ویسے۔ وہ سر جھٹک کر ہلکا سا مسکرا کر بولے تھے، اور سمل کو تو مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ جاہد کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ دونوں اپنے سوتیلے تایا اور تایا زاد کے بارے میں جانتے تو تھے، مگر مصطفیٰ کو ہمیشہ سے محمد کہتے اور سمجھتے آئے تھے۔ مصطفیٰ کی بھی کل شادی تھی، مگر 3 دن سے میری اس سے بات نہیں ہوئی۔ وہ ویسے بھی اگلے ہفتے تک اپنی فیملی اور اپنی بیوی ایمان کے ساتھ یہاں آ جائے گا۔ سکندر محبت سے چور لہجے میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے جا رہے تھے، مجھے ذرا کام ہے، میں چلتی ہوں۔ اچانک ہی سفید پڑتے چہرے کے ساتھ سمل اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سبھی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، البتہ سکندر شاہ سے اس کی متگیر ہوتی رنگت مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ زمل کہہ کر 1 سیکنڈ بھی مزید رکے بغیر وہاں سے چلی آئی تھی۔ سکندر کی سیاہ آنکھوں نے آخر تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ زمل کے وہاں سے جاتے ہی کلثوم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہاتھ میں سکندر کا فون تھام رکھا تھا، سادہ سی شلوار قمیض پہنے اپنی ہمیشہ والی سادگی کے ساتھ وہ اچھی لگ رہی تھیں۔ وہ موبائل تھامے سکندر تک آئی تھیں۔ سکندر نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ 10 منٹ سے اس ان نون نمبر سے کال آ رہی ہے۔ پہلے تو میں نے اگنور کیا، مگر مسلسل آئی جا رہی ہے کال۔ کلثوم نے فون سکندر کے جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو انہوں نے سمجھ کر سر ہلایا اور فون تھاما۔ مظفر آباد کی سرزمین پہ چھائے گھنے بادل سفید روئی کے گولے زمین پر خوب زور و شور سے برسا رہے تھے۔ ٹھنڈ کافی حد تک بڑھی ہوئی تھی۔ تیز ترار ٹھنڈ سے بھرپور ہواؤں نے چل کر موسم کو مزید ٹھنڈا کیا ہوا تھا۔ ایسے میں عاصم صاحب کے گھر کے ایک کمرے میں کھڑکی سے جھانکا جاتا تو مصطفیٰ اور جعفر کھڑے بیگز میں سامان رکھتے ہوئے نظر آتے۔ سامان کیا تھا؟ چند کپڑے تھے اور کچھ ضروری فائلز اور دستاویز وغیرہ۔ سفید رنگ کا موٹا اونی سویٹر اور ٹراؤزر پہنے، بکھرے ہوئے سیاہ بالوں اور سرخ ناک کے ساتھ کھڑا مصطفیٰ اپنا سامان باندھ کر پیچھے ہوا اور ایک نظر اٹھا کر جعفر کو دیکھا، جو نہایت سنجیدگی سے اپنا سامان باندھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے۔ بے اختیار اسے دیکھتے ہوئے مصطفیٰ کی نظروں کے سامنے پچھلی رات گزری تھی، جب جعفر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے آپ کو ہر ایک چیز کا مورد الزام ٹھہرا رہا تھا۔ وہ بہت تکلیف میں تھا۔ مصطفیٰ نے نگاہیں چرائی تھیں، پھر دھیرے دھیرے چلتا ہوا ایک دیوار پہ لگے چھوٹے سے شیشے تک آیا تھا۔ شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھوں کی انگلیوں سے ہی بال ٹھیک کیے تھے۔ چہرہ پہلے سے کچھ بہتر تھا، سیاہ حلقے بھی کچھ کم تھے، البتہ تکلیف اب بھی اتنی ہی تھی جتنی پہلے دن تھی۔ بس اب اس نے کسی کو بھی اس تکلیف کے بارے میں بتانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بظاہر سب کے سامنے یہی کہتا رہتا کہ وہ اب ٹھیک ہے، درد اب کم ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ زخم چاہ کر بھی بھرے نہیں جا سکتے۔ جب ہی عاصم صاحب کمرے میں داخل ہوئے تھے، مصطفیٰ آر یو شور کہ تم سفر کر لو گے؟ وہ پریشانی اور توقع سے کہتے ہوئے ان دونوں تک آئے تھے۔ مصطفیٰ بھی ان کی بات پہ اسبات میں سر ہلاتا ان تک آیا
اور ان کے برابر میں ہی بیٹھ گیا۔ آپ فکر نہیں کریں ماموں، میں اب کافی بہتر ہوں، اور ویسے بھی میں دادا کے پاس جا رہا ہوں نا، وہاں جا کر علاج بھی کروا لوں گا۔ اور آپ فون لائے؟ نرمی سے ان کو اپنی بہتری کا یقین دلا کر مطمئن کرنے کے بعد اس نے پوچھا تو عاصم صاحب نے جیب سے ایک چھوٹا بٹن والا موبائل نکال کر اسے تھمایا۔ مصطفیٰ کا اپنا موبائل اس کے گھر پر ہی رہ گیا تھا۔ عاصم صاحب ان دونوں کی پیٹھ تھپ تھپاتے باہر چلے گئے تھے، جبکہ مصطفیٰ فون پر اب نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ نمبر ملا کر فون کان سے لگایا اور دوسری جانب جاتی گھنٹی کی آوازیں سننے لگا۔ کافی دیر تک فون کرتے رہنے کے بعد اس نے تھک کر فون پرے کیا اور جعفر کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ جعفر نے کچھ پریشانی سے پوچھا تو اس نے گہرا سانس خارج کی۔ فون ہی نہیں اٹھا رہے ہیں، اس نے کچھ نا امیدی سے کہا تو جعفر بھی کچھ مزید پریشان ہو گیا۔ دوبارہ کر کے دیکھیں، اس نے پھر سے کہا تو مصطفیٰ سر ہلا کر دوبارہ کال ملانے لگا۔ 8ویں گھنٹی پہ اگلی جانب سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ اگلی طرف خاموشی سی تھی جب مصطفیٰ نے گلا کھنکار کر ہلکے سے بولا، السلام علیکم دادا، اس کا کہنا تھا، اور اگلی جانب قصر شاہ میں بیٹھے سکندر شاہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ہیلو، وعلیکم السلام مصطفیٰ، کیسے ہو تم؟ اتنے دن سے فون کیوں نہیں کیا؟ وہ فوراً سے تیزی سے پوچھنے لگے تو ان کے گرد بیٹھے ان کے پوتے پوتیاں مسکرا کر وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، سوائے جاہد کے، جو بہت ہی بے یقینی آنکھوں میں سموئے دھیرے سے اپنے کمرے کے جانب بڑھ گیا تھا۔ سکندر اب مصطفیٰ سے بات کر رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، اسلام آباد آ رہا ہوں، 1-2 دن میں یہاں سے آج نکل رہا ہوں، مصطفیٰ نے اگلی جانب سے کہا تھا۔ سکندر کے چہرے پر خوشی دوڑ گئی تھی، وہ کھلے دل سے مسکرائے تھے۔ کلثوم بھی مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھیں۔ دادا، کسی سے کہلوا کر میرا گھر صاف کروا دیں، میں اور جعفر آ رہے ہیں، مصطفیٰ نے ہلکی سی نم آواز میں کہا تو سکندر بری طرح دھڑکے۔ صرف تم اور جعفر کیوں؟ ایمان بیٹی اور سویرا بیٹی نہیں آ رہے کیا؟ ان کے کہنے پر کلثوم بھی تھوڑی حیران ہوئی تھی۔ مصطفیٰ کے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری تھی۔ جعفر نے بھی اسپیکر سے ابھرتی یہ بات سن کر سر جھکا لیا تھا۔ وہ آنسو پینا سیکھ رہا تھا، اسے سیکھنا ہی تھا۔ دادا وہ، اور مصطفیٰ نے ان کو سب کچھ بتانا شروع کیا تھا، اس حملے کے بارے میں، ایمان اور سویرا کے انتقال کے بارے میں، اپنے مظفر آباد آنے کے بارے میں۔ اس نے سب بتایا تھا، سوائے اس کے کہ اسے گولی لگی تھی اور وہ شدید زخمی تھا۔ اس کی تمام باتیں سن کر سکندر تو مانو شوق میں گھرے بیٹھے رہ گئے تھے۔ کلثوم نے اسپیکر سے ابھرتی ان باتوں پر دل تھام لیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اللہ! سب سننے کے بعد سکندر نے گہرا سانس لیا تھا، آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اور سکندر انکل، مصطفیٰ بھائی کو گولی بھی لگی ہے اور زخم بھی خراب ہوتا جا رہا ہے، اچانک ہی جعفر نے آگے بڑھ کر کہا تو سکندر کا ہاتھ بے اختیار ان کے دل پہ پڑا۔ کلثوم بھی پریشان ہو گئی تھی، جبکہ مصطفیٰ نے شکست خوردہ انداز میں جعفر کو دیکھا تھا۔ وہ یہ بات سکندر کو نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مصطفیٰ، سکندر نے نہایت بے یقینی سے ہلکی سی آواز میں کہا تھا، ایمان اور سویرا کا انتقال، کشمیر پہ حملہ، مصطفیٰ کی بے گھری، سب قابل برداشت تھا، مگر یہ، اللہ میرے خدایا، مجھے کیسے علم نہ ہو سکا کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ وہ آنکھوں کی نمی کو پوچھتے ہوئے نہایت دکھ سے بولے تھے۔ ان کے کلیجے پر ظالموں نے دوسری بار ہاتھ ڈالا تھا۔ دادا، اب پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، مصطفیٰ نے ان کو تسلی دینے کو کہا تھا، مگر سکندر کو اب تب تک تسلی نہ ہونی تھی جب تک وہ اسے اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ نہ لیتے۔ میں کیسے مان لوں کہ تم ٹھیک ہو؟ وہ بے اختیار بول اٹھے تھے۔ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں بالکل بھی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تھوڑا بہت علاج جو رہتا ہے وہ اسلام آباد آ کر ہی کروا لوں گا، اس نے جذبات سے آری لہجے میں کہا تھا۔ فون رکھ کر مصطفیٰ نے جعفر کو دیکھا تھا، جس کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ آنکھیں سوکھی کیسے رہ سکتی تھیں؟ اپنی بربادی اور تباہی کی داستان سن کر جعفر نے سر جھکا کر آنکھیں رگڑی تھیں، پھر دھیرے سے سر اٹھا کر
مصطفیٰ کو دیکھا جو آنکھوں میں فکر اور دکھ لیے اسے تک رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا تھے، وہ ایک دوسرے کا خاندان تھے، وہ ایک دوسرے کے شریک سفر تھے۔ سنہری آنکھیں اور بھوری آنکھیں کچھ پل کے لیے ملی تھیں اور پھر ان میں سے کوئی بھی سوکھی نہیں رہ سکی تھی۔ کسی آبشار کی طرح دونوں کی آنکھوں سے آنسو تواتر کے ساتھ بہنے لگے تھے۔ وہ دونوں اب بھی اسی پوزیشن میں بیٹھے آنسو بہانے لگے تھے۔ پھر بہت ہی آہستہ سے مصطفیٰ جعفر کے قریب آیا تھا اور اس کو ہولے سے خود سے لگا لیا تھا۔ جعفر اس کے مضبوط ہاتھوں میں بکھر سا گیا تھا۔ مصطفیٰ اس کا درد سمجھتا تھا۔ آخر کو وہ خود بھی تو اسی سب سے گزرا تھا۔ اپنے بچپن میں، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں فرش پہ بیٹھ کر سرخ انگارہ اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ روتے ہوئے، وہ بھی تو بکھرا تھا، وہ بھی تو ٹوٹا تھا۔ ماضی تلخ تھا اور دردناک بھی۔ ان دونوں کا غم ایک سا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے رازدان تھے۔ بس فکر نہ کرو، ہم واپس یہاں آئیں گے، یہاں اپنے کشمیر کو دشمن کے شکنجے سے نکالنے کے لیے، اپنے لوگوں کو آزادی دلانے کے لیے بدلہ بھی لیں گے، ہر اس خون کی بوند کا جو ہمارے بھائیوں اور بہنوں کا بہا، ہر اس آنسو کا بدلہ لینے جو ماؤں کی آنکھوں سے ٹپکا۔ مصطفیٰ اس کی پشت سہلاتے ہوئے مستحکم لہجے میں بول رہا تھا، آنکھوں سے انگارہ نکل رہے تھے۔ ہم دونوں آزاد کشمیر کی جانب پہلا قدم اٹھائیں گے، پہلی آواز تو نہیں مگر پہلی بندوق ضرور اٹھائیں گے، پھر چاہے ہم شہید بنیں یا غازی، ہم دونوں ہی عزیز ہیں، مگر میں تو غازی ہی بنوں گا۔ مصطفیٰ کی آواز میں کچھ دیر پہلے تک کھلی نمی اب بنکا تھی۔ اب وہاں صرف ایک مختلف سا، انجانا سا جذبہ تھا۔ جعفر دھیرے سے اس سے دور ہوا تھا اور سر جھکائے ہی ذرا سی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میں بھی غازی بنوں گا، اس نے دھیرے سے کہا تھا، جس پر مصطفیٰ مسکرایا تھا، پھر آگے بڑھ کر اس کو دونوں شانوں سے تھام کر سیدھا کیا تھا، اور پھر جب بولا تو آواز یوں ہی مستحکم تھی، تو پھر اپنے شانے اٹھاؤ، مضبوط کرو، سیدھے رکھو۔ مجاہدین شانے اور سر جھکاتے نہیں ہیں، مجاہدین پیٹھ پھیرتے نہیں ہیں، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے دشمن کو شکست دیتے ہیں، کندھے مضبوط رکھ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ جعفر صادق، اپنے نام کی لاج رکھنا، تمہارا نام بہت بلندی والا ہے، مصطفیٰ نے کہا تھا، اور جعفر نے اپنے آنسو اپنے ہاتھوں سے بے دردی سے رگڑ ڈالے تھے۔ اسے رونا نہیں تھا، اسے تو آگے بڑھ کر دشمن کا گربان تھام کر انہیں زمین بوس کرنا تھا، اسے اپنے نام کی لاج رکھنی تھی، اسے جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم کو صحن نشین رکھنا تھا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ اسلام آباد میں موسم اب بھی اتنا ہی سرد تھا جتنا پچھلے کچھ دنوں سے تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں نے موسم کو ٹھنڈا کر رکھا تھا۔ فضا میں سردیوں کی ایک الگ سی تازگی محسوس ہوتی تھی، ایک ٹھنڈ بھی۔ ایسے میں قصر شاہ کے وسیع لاؤنج سے ہوتے ہوئے دور زینوں سے کچھ فاصلے پہ بنے کمرے میں دیکھا جاتا تو پلنگ پر سکندر شاہ اور کلثوم بیٹھے نظر آتے، ایک کے اوپر ایک ٹانگ رکھے، بالوں کو چوٹی میں باندھے۔ کلثوم ہاتھ میں ایک ڈائری تھامے کچھ لکھتی جا رہی تھی، چہرے پہ ایک نرم سا تاثر تھا، وہ بہت منہمک نظر آتی تھی۔ ان کے برابر میں پلنگ پر کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے سکندر کسی سوچ میں گلتا نظر آتے تھے، چہرے پر گہری فکر کی پرچھائیاں تھیں، آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پہ ٹکی تھیں۔ سادہ سی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے وہ سونے کی ہی تیاری میں لگتے تھے، البتہ آج ان کو نیند تو نہیں آنی تھی، آج پوری رات مصطفیٰ کی فکر میں جو گزرنی تھی۔ جب ہی دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی تو وہ کسی گہرے خیال سے نکلے اور کلثوم کو دیکھا جو ہنوز جھکے ہوئے ہی مسکرائی تھیں، پھر انہوں نے سر اٹھا کر دروازے کو دیکھتے ہوئے قدرے بلند آواز میں نرمی سے بولا تھا، آ جاؤ سمل۔ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ دروازے کا نوب دھیرے سے گھوما تھا اور دروازے میں سمل کا چہرہ نمودار ہوا تھا۔ وہ صبح والے ہی سرمئی لباس میں ملبوس، بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اندر آئی تھی۔ آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں ہی آئی ہوں؟ سمل نے پلنگ کی جانب آتے ہوئے قدرے حیرانی سے پوچھا تھا۔
ایک ہاتھ میں سرمئی دوپٹہ کا کونا تھام رکھا تھا۔ اس کی بات سن کر کلثوم کے ساتھ ساتھ سکندر بھی ہلکا سا مسکرائے تھے۔ بس پہچان گئی میں کہ یہ تم ہی ہو؟ کلثوم نے سر بے نیازی سے ہلا کر مسکرا کر کہا تو وہ بھی آ کر ان کے سامنے ہی پلنگ پر بیٹھ گئی۔ ویسے دادا، ابھی تک یقین نہیں آتا نا کہ ہم سب یوں ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ خواب لگتا ہے نا؟ سمل نے مسکرا کر ایک الوہی سی چمک آنکھوں میں لیے کہا۔ کلثوم بھی اس کی تائید میں سر کو ہلاتی ابھی کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ سکندر بول پڑے، اف میرے اللہ، تم تو بالکل اپنی دادی پہ گئی ہو اس معاملے میں۔ کہتے ہوئے وہ سر نفی میں ہلانے لگے، پھر سیدھے ہو کر اسے دیکھا۔ سمل نے بھی خفگی سے انہیں دیکھا تھا۔ میرے بچے، نئی چیزوں کو قبول کرنا سیکھو، حقیقت کو قبول کر کے اس پر یقین کرنا سیکھو، اپنے خوابوں میں ہی نہ رہتی رہو، خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آؤ، یقین جانو یہ دنیا خوابوں سے زیادہ حسین ہے۔ سکندر نے اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا تو وہ مسکرائی، پھر ان کے قریب ہی برابر میں بیٹھ گئی۔ جاؤ بھی کلثوم بیگم، جا کر ہم دادا پوتی کے لیے اچھی سی کافی لے آؤ۔ سکندر نے کلثوم کو دیکھ کر مسکرا کر کہا تو وہ منہ بنا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانتی تھی کہ اب وہ اپنی پوتی سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ میں تھامی ڈائری سینے سے لگاتی، پیروں میں چپل لڑستی باہر چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ بڑی فرصت سے سمل کی جانب مڑے تھے۔ جی فرمائیے، کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ سکندر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے نہایت نرمی سے استفسار کیا تو وہ کچھ پل کے لیے واقعی گڑبڑا گئی۔ نہیں، مجھے کوئی بات تو نہیں کرنی ہے، وہ کچھ لجاجت سے کہتی نگاہیں چرا گئی تھی۔ سکندر پھر سے مسکرائے تھے، پھر ہلکا سا کھنکار کر اس کے کان کے پاس جھکے اور بہت ہی ہلکی سی آواز میں دھیرے سے بولے، بتا دو میری جان، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، جو کہنا ہے کہہ ڈالو۔ سکندر نے محبت بھرے انداز میں اس کے شانے کو تھپک کر کہا تو اس نے چور نگاہوں سے انہیں دیکھا، پھر آہستہ سے اپنا رخ ان کی جانب کیا۔ دادا، آپ مجھے اپنے پوتے کے بارے میں بتائیں نا، اس نے جیسے کہہ ہی ڈالا۔ سکندر ایک پل کو ٹھٹکے، پھر ہلکا سا نہ سمجھی سے مسکرائے۔ تمہیں اپنے بھائی کے بارے میں کیوں پوچھنا ہے؟ انہوں نے نہ سمجھی سے پوچھا تو وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ ارے نہیں، عابر بھائی نہیں، اس نے ذرا ہچکچا کر کہا تو وہ سر ہلکا سا پیچھے کو کیے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھنے لگے۔ تو پھر کیا تمہیں جاہد کے بارے میں بات کرنی ہے؟ اف، وہ واقعی نہیں سمجھ پا رہے تھے یا پھر سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے۔ نہیں دادا، وہ مجھے دراصل آپ کے دوسرے پوتے کے بارے میں پوچھنا ہے، مصطفیٰ کے بارے میں۔ سمل نے آنکھیں بند کر کے جلدی سے بولا تو سکندر خود مسکرائے ہو یا نہ ہو، ان کی سیاہ آنکھیں ضرور مسکرائی تھیں۔ ان کی یہ مسکراہٹ سمل سے مخفی ہی رہی تھی۔ اچھا، تو تمہیں میرے دوسرے پوتے مصطفیٰ کے بارے میں کیا پوچھنا تھا؟ انہوں نے مصطفیٰ کے نام پر قدرے زور دے کر مسکرا کر پوچھا۔ ایک آبرو بھی اٹھا رکھی تھی۔ سمل نے ان کے لہجے کی مسکراہٹ محسوس کر کے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور پھر کچھ حرام دوسی ہو کر بیٹھی۔ پیچھے کو ٹیک لگایا، ہاتھ سے چادر کے ڈیزائن پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگی، دراصل میں نہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ… وہ کہہ کر رک سی گئی۔ الفاظ چاہ کر بھی زبان تک نہیں آ پا رہے تھے، یا پھر اس کے متعلق بات اس نے آج تک کسی سے ایسے نہیں کی تھی۔ جب ہی زبان پر قفل لگے محسوس ہو رہے تھے، سکندر اسے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بھی نہایت دلچسپ معلوم ہوتے تھے کہ اس کی خاموشی بڑھنے لگی تو وہ اسے دیکھ کر سر ہلکا سا جھکا کر نرمی سے بولے، کیا آپ مجھے اس کی آواز سنا سکتے ہیں؟ سمل نے اچانک سے کہا تو سکندر مسکرا اٹھے۔ سمل اپنی اس خواہش پر خود بھی حیران اور دمبا خود سی ہو گئی تھی۔ وہ یہ سوچ کر تو یہاں نہیں آئی تھی۔ سکندر نے بنا کچھ کہے بس اپنا موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر کچھ بٹن پریس کر کے اس کے سامنے موبائل کی اسکرین کی تھی۔ موبائل پہ واٹس ایپ کی ایک چیٹ کھلی تھی جس پہ سب سے اوپر جلی حروف میں بڑا بڑا ایک نام لکھا تھا، مصطفیٰ۔ بس یہ ایک نام ہی کافی تھا، یہ ایک نام ہی کامل تھا،
اور پروفائل پکچر میں بھی ایک تصویر لگی تھی۔ بہت چھوٹی تصویر ہونے کے باعث پوری طرح تو شکل وغیرہ نہیں دکھ رہی تھی، مگر یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی سیاہ شلوار قمیص پہنے ہوئے سیاہ بالوں والا لڑکا تھا۔ سکندر نے کافی دن پہلے آیا ہوا ایک وائس نوٹ پلے کیا تھا، اور پھر اگلے ہی پل پورے کمرے میں وہ خوبصورت، متوازن اور گہری آواز گونجنے لگی تھی۔ وہی آواز جو سمل کی پسندیدہ تھی، اس کے پسندیدہ شخص کی آواز۔ دادا، آپ آ جائیں نا شادی پر، سویرا خالہ بھی آپ کا پوچھ رہی تھی۔ میرے خاندان میں سے بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا جو بارات لے کر میرے ساتھ چلے، وہ مسکراتے لہجے میں اپنی اصلی نرم آواز میں کہہ رہا تھا۔ سمل کا سانس گویا رک رک کر آنے لگا تھا۔ ہاں، یہ اسی کی تو آواز تھی، یہ وہی تو تھا، وہی جس نے سمل کے ذہن کو ہمیشہ اپنے شکنجے میں لے رکھا تھا۔ وہ تیز ہوتی دھڑکنوں سمیت اچانک ہی اٹھی تھی اور نامحسوس سے انداز میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھتی قدم آگے بڑھائے تھے۔ اللہ حافظ دادا، شب خیر، وہ کہہ کر رک نہیں رہی تھی، وہ تو جا رہی تھی جب سکندر نے پھر سے اسے پکارا۔ سمل، بات سنو۔ ان کی آواز نے اس کے قدم تھمائے تھے۔ وہ رکی تھی اور پھر ان کے جانب دھیرے سے مڑی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں ایک مسکراہٹ تھی جو اب بھی وہ پہچان نہ پائی تھی۔ پرسوں میں اس سے ملنے جاؤں گا، تم بھی چلو گی؟ انہوں نے پوچھا تو بے اختیار اس کے دل کی دھڑکنیں سست پڑیں۔ وہ اسے امتحان میں ڈال رہے تھے۔ جب وہ کچھ پل مزید خاموش رہی تو انہوں نے اسے پھر سے پکارا۔ سمل، چلو گی میرے ساتھ؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ سمل نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سر اس بات میں ہلایا تھا، اور پھر وہ مڑ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ سکندر اس کی پشت تکتے رہ گئے تھے۔ کمرے سے نکل کر بے ساختہ ہی اس نے چہرہ تھپتھپایا تھا، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ ٹھہرے تھے۔ وہ ضبط سے سرخ پڑ رہی تھی۔ مصطفیٰ، یعنی وہ واقعی وہی مصطفیٰ تھا، اس کا کزن؟ یعنی اب تو وہ اس گھر میں بھی آئے گا، اور وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ۔ اوہ، وہ اب ایمان صادق کا ہوگا، وہ جانتی تھی، اور اسے ایمان کے ساتھ دیکھنا واقعی کڑی تکلیف کا باعث بنے گا۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے۔ خدا حافظ۔